बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस बज़्म के हमराह हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल हमीद ज़फ़रुल हसन साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी महफ़िल में आप तशरीफ़ लाए, जो कि यकीनन हमारे लिए बहुत ही बाइस मसरत है। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। व इय्याकुम बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब्बी। नाज़रीन, ग़ालिबन आपके ज़हनों में होगी ये बात कि इससे क़बल गुज़श्ता मुलाक़ात के मौक़े पर इन्हीं मुहतरम मेहमान की मईयत में हमने एक अहम तरीन मौज़ू के बारे में गुफ्तगू की थी, और वो मौज़ू ये कि इस दुनिया की चंद रोज़ा आर्ज़ी व फ़ानी ज़िंदगी में हर इंसान की ये ख्वाहिश व आरज़ू और दिली तमन्ना हुआ करती है कि काश मुझे किसी तरह पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी नसीब हो सके। इस सिलसिले में ये बुनियादी उसूल याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि कामयाबी वही है कि इंसान को पहले ख़ुद अपने घर में कामयाबी नसीब हो सके, वरना अगर किसी को ख़ुद अपने घर में पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी नसीब न हो तो बाहर इतनी बड़ी दुनिया में उसे फिर सुकून कहाँ नसीब हो सकेगा। लिहाजा कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी के उसूल व ज़वाबित इस्लामी तालीमात की रोशनी में यही आज की इस नशिस्त में हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है। तो आइए इस सिलसिले में मुहतरम मेहमान की ज़बानी रहनुमाई हासिल की जाए। मुहतरम इरशाद फरमाइएगा कि जैसे इससे क़बल गुज़श्ता नशिस्त के मौके पर आपने रहनुमाई फरमाई थी कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी के उसूल व ज़वाबित इस्लामी तालीमात की रोशनी में, तो इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि मज़ीद आपसे रहनुमाई हासिल की जाए कि मियाँ और बीवी दोनों को कुछ नसीहतें जो दीन इस्लाम में की गई हैं उनका तज़किरा किया जा चुका है। मज़ीद ये कि जो ऐसी नसीहतें, ऐसे उसूल व ज़वाबित जो शौहर से मुताल्लिक़ हैं अपनी बीवी के बारे में, तो इस बारे में कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बीवी से मुताल्लिक़ जो बातें शौहर पर लाजिम हैं जिसकी रियायत करें, वो दो बुनियादी बातें हैं जी। नंबर एक, इस बात को याद रखे शौहर की ये बीवी उसके पास क़ैद है। सही। जिस तरह की एक आज़ाद इंसान को क़ैद कर लिया जाता है जी। और उसकी बहुत सारी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया जाता है, गोया कि यही एक महदूद कर दिया जाता है। वही मामला क्या है, औरत के बारे में समझें कि औरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ज़ौजियत में आने के बाद क़ब्ल ज़ौजियत जैसे उसका मामला नहीं रहता। सही। तो उसके पास क्या है, क़ैद है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से उसे क्या है, डरना चाहिए जी। उसके साथ अच्छा सलूक, नेक सलूक हो, और उसके साथ क्या है, कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। सही। एक दूसरी बात जिसका लिहाज रखे या अपने जहनों में रखे हर शौहर, वो ये कि उस औरत की कमज़ोरी को समझे जी। यानी औरत सोच समझ में बनिस्बत मर्द की क्या है, कमज़ोर पाई जाती है, और इसी तरह ताकत, जिस्मानी ताकत, क़ुव्वत ताकत में भी क्या है, उसकी ताकत या बनिस्बत मर्दों की क्या है, कम है और कमज़ोरी पाई जाती है। कमज़ोर मखलूक, हाँ, कमज़ोर मखलूक है। तो उसकी कमज़ोरी यानी मर्दानगी नहीं है कि शौहर इतना ताकतवर मर्द है और फिर कमज़ोर मखलूक पर बिला वजह जो है वो गुस्सा दिखाए या हाथ उठाए जी। ये कोई मर्दानगी नहीं है जी। तो इसीलिए अगर ये दो बातें हैं तो कोई ज़बरदस्ती बीवी के साथ जो है ना की जाए, बिल्कुल। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती के तो गोया कि एक कमज़ोर के साथ क्या है, ज़बरदस्ती हो रही है जी। और बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्ती का मामला औरत के साथ करना, ये मामला इससे क्या है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी बिगड़ जाता है, ना कि क्या है उसकी इस्लाह होती है। और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि किसी कमज़ोर पर हाथ उठाना जी। भाई अगर इतना ही किसी को शौक़ है और ये कि
اخلاق کی کمی ہے یا جو بھی وجہ ہے، یا خود کو وہ بہت بھڑکیلا اور غسیلا سمجھتا ہے ہمیشہ، تو جائے کوئی اپنے جیسا جوان مرد دیکھے طاقتور برابر کا مقابلے کا، تو اس کے ساتھ ہاتھا پائی کیا کرے۔ بالکل چیز ہے کہ کمزور مخلوق پر ہاتھ اٹھانا تو یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، مردانگی کے بھی خلاف ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ تو دو بنیادی باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اب گویا کہ اس کے ہاتھ میں قیدی ہے، تو قیدی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جو بھی سلوک کرنا ہے تو سلوک کرتے وقت اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ کمزور مخلوق ہے، اگر کوئی نامناسب بات اس کی زبان سے نکل گئی تو اس بات کو شوہر یاد رکھے کہ اس کی سمجھ بھی کمزور ہے، اور اگر فوراً انسان غصے میں آ کر اس پر زد و کوب اور ہاتھ اٹھانے کا معاملہ کرنے لگے تو بھی سوچے کہ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کمزور مخلوق ہے میرے سامنے۔ اور جیسے کہ دانشور یہ بات کہا کرتے ہیں ایسے مواقع پر ہمیشہ کہ بیوی کے ساتھ کوئی بات کرتے وقت یا کوئی معاملہ یا ہاتھا پائی کرتے وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل میری بیٹی بھی کسی کے پاس اسی طرح قیدی ہوگی، میری بیٹی بھی، اس وقت خود میرے دل میں میری اپنی بیٹی کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ تو بس اس بات کو سوچیں، جو جواب ملے اپنے دل سے پوچھیں کہ میری بیٹی پیدا ہوگی، وہاں جائے گی، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، جو جواب ملے تو بس ویسا ہی سلوک آج انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ روا رکھنا چاہیے۔ مزید کچھ فرمائیے گا؟ جی، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث رکھ دی جائے، وضاحت کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو، شوہروں کو جو ہے نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ استوصوا بالنساء، تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا برتاؤ رکھو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تم مجھ سے وصیت قبول کر لو، وصیت قبول کرو کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ وصیت یعنی بہت تاکیدی حکم ہے، بہت تاکید کے ساتھ میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، تم سن لو مجھ سے یہ وصیت میری۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت کی جو تخلیق ہے وہ پسلی سے ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور سب سے زیادہ پسلی کا جو حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے وہ اس کی اوپر کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا اصلا فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم پسلی کے اوپر کے حصے کو ٹیڑھا حصہ ہے اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ وإن تركته لم يزل أعوج، اور اگر تم اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھا پن اس میں رہے گا۔ آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاستوصوا بالنساء خیرا، تو تم میری وصیت عورتوں کے بارے میں کیا ہے قبول کرو اور ان کے ساتھ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آتے رہو۔ سبحان اللہ، مطلب یہ ہوا، کتنی بلیغ تشبیہ، تشبیہ دی کہ جس طرح پسلی کو ٹیڑھا کرنا، سیدھا کرنا ممکن نہیں، اگر سیدھا کیا تو ٹوٹ جانا ہوگا، اس کا ٹوٹنا ہوگا، یہی معاملہ عورت کا ہے۔ تو انسان کو اپنی پسلی تو اچھی لگتی ہے، بالکل، اگر کوئی اس غم میں پڑ جائے کہ میری یہ پسلیاں ٹیڑھی کیوں ہیں، اور یہی سوچ کر ہلکان کیے رکھے خود کو، پھر اٹھے اور اپنی پسلی کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو کیسے سیدھی نہیں ہو سکتی؟ پسلی ٹیڑھی ہے تو انسان پھر بھی تو خوش ہے نا۔ تو بیوی کو پسلی سے پیدا کیا گیا، یعنی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ تو اسی لیے کہ عورت کو بہت زیادہ اپنے مزاج پر فٹ اتارنے کی کوشش کرنا، اپنے مزاج مطابق، یہ ٹوٹ جانا ہو یعنی طلاق واقع ہو جانا ہوگا، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکسرھا طلاقھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک نصیحت یا ایک وصیت یا ایک حکم تھا جو خاص طور پر جو ہے مردوں کے لیے، اس کو بھی جو ہے ذہن نشین پہ رکھنا چاہیے۔ تو گویا یہ ایک عام ضابطہ ہے جو کہ شوہر کو بیوی کے بارے میں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میری قید میں ہے، اور قیدی کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا تو ذہن میں اس بات کو رکھ کر کیا جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے
کہ یہ کمزور ہے. اگر کوئی نامناسب بات بولتی ہے تو اس وجہ سے کہ اس کی سمجھ کمزور ہے. اگر میں اس کی نامناسب بات سن کر فوراً غصے میں آ جاؤں، مار پیٹ کروں، تو یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ میں جس پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں یہ کمزور مخلوق ہے. تو یہ باتیں ہو گئیں جو شوہر کو ذہن میں رکھنی ہے بیوی کے بارے میں. اور بیوی کو شوہر کے بارے میں کیا باتیں ذہن میں رکھنی ہیں؟ جی، ایک عام بنیادی بات جو ہر بیوی کو شوہر کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہمیشہ بیوی حفاظت کرے. صحیح ہے. یعنی اپنے عزت کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت، اور اسی طرح مکمل طور پر کیا ہے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کریں. شوہر کی کسی بھی قسم کی نافرمانی نہ ہو. اللہ کی بات الگ ہے کہ اگر شوہر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے متعلق کوئی بات کہے تو ادھر اس کا حق ہے. کسی ایسی بات کا یا ایسے کام کا حکم دے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو، تو وہاں اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے اس معاملے اس معاملے میں. ورنہ عام حالات میں کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری بیوی کو جو ہے کرنا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے جو ہر عورت کو اپنے ذہن میں کیا ہے رکھنا چاہیے تاکہ اس کی ازدواجی زندگی کیا ہے کامیاب رہے. گھر کے معاملات چلتے رہے. ہاں، گھر کا معاملہ چلتا رہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اس آیت کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں قانتات جو فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تمام ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی شوہر کے عدم موجودگی میں جن کی حفاظت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی اگر شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو شوہر کے گھر کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت، اگر شوہر کے اس کی عزت کی حفاظت، شوہر کے جو ہے اگر ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اس کے چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا ہے نیک سلوک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ جو ہے عدم موجودگی میں کیا ہے عورت کیا ہے کسی قسم کی جو ہے حفاظت، اور اس سے پہلے ہی کہ قانتات فرما بردار، شوہر کی بھی فرما بردار اور اپنے رب کی بھی فرما بردار. تو اس کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دینی تعلیمات میں شوہر کو جو کچھ مخصوص تعلیمات دی گئی ہیں بیوی کے بارے میں، یعنی اب تک جو گفتگو کی گئی وہ عام ضابطہ تھا، تو اب کچھ مخصوص تعلیمات جو شوہر سے متعلق ہیں، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. مخصوص تعلیمات میں سے ایک سب سے اہم جو تعلیم ہے شوہر کے لیے وہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ حاکم بنا کر کے رکھے اپنے گھر میں، یعنی بیوی پر، اپنے بال بچوں پر. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی حاکم بنا کر رکھے، یوں کہنے کی بجائے گویا اس رشتے کے حوالے سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ دینی فیصلہ یہ ہے کہ گھر میں شوہر حاکم ہے. یعنی بنا کر رکھنے کی بجائے یعنی اس کو جتانا کہ ڈنڈا لیے پھرتا رہے ہر وقت، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ سب اس بات کو قبول کریں کہ گھر کا بڑا جو ہے وہ شوہر ہے. اگرچہ وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، بلکہ نہ کرے تو اچھا ہے کہ بلا وجہ ہر وقت جو ہے وہ احسان جتانا، غصہ دکھانا، شور مچانا، دنگا فساد برپا کرنا، ایسا نہ ہو. شرافت اور اخلاق اور شیریں زبانی اپنائے، لیکن دلوں میں سب اس بات کو قبول کریں کہ بڑا یہ ہے، اس کی عزت، اس کا خاص مقام و مرتبہ گھر میں ہونا چاہیے. اور یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے شوہر کو حاصل ہے. صحیح ہے. جیسے کہ تو وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ شوہر اپنے گھر میں جو ہے وہ رفتار و گفتار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، اس کی گفتگو، اس کے رویہ و سلوک سبھی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آنے جانے والے عزیز احباب سبھی کے ساتھ، وہ انتہائی
شائستہ اور مہذب ہونا چاہیے، نرم گفتاری ہو، جی لیکن ہمیشہ سب اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں بنیادی اصول کے گھر کا بڑا یہ ہے۔ جی اور کبھی ایسا ہوتا ہے، نوبت آتی ہے کہ کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے تو جو حرف آخر ہے اور جو قول فیصل ہے، فیصلہ کن بات، وہ شوہر کی مانی جائے گی۔ جی تو اس بارے میں کسی آیت کے حوالے سے آپ کو جی تذکرہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر کیا ہے حاکم ہیں، یعنی قوامت انہیں کیا ہے حاصل ہے عورتوں پر۔ صحیح۔ اور یہ جو قوامت حاصل ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالی فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو جو عورتوں پر کیا ہے فضیلت دی ہے۔ صحیح۔ فضیلت اس ناحیے سے کہ جسمانی قوت و طاقت ہے، سوچ سمجھ ہے، جی اس ناحیے سے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر کیا ہے فضیلت دی ہے، جی تخلیقی یعنی جو ہے چیز ہے۔ جی دوسری وجہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور جو مرد اپنے مال میں سے عورتوں پر جو ہے خرچ کرتے ہیں، صحیح۔ یعنی نکاح کے وقت حق مہر دیا، اس کے بعد بھی کیا ہے برابر کیا ہے عورت پر زندگی بھر تمام اخراجات شوہر کے ذمہ۔ شوہر کے ذمے ہیں۔ گھر تیار کیا، یہ شوہر کے ذمہ۔ جی گھر میں اسباب، فرنیچر، یہ وہ سامان، اور یہ فریج، اے سی، جتنے بھی سامان ہیں، جو کچھ بھی مال و اسباب ہیں، جی شوہر کے شوہر ذمہ۔ کے ذمے۔ پھر یہ کہ بیوی کے تمام اخراجات، بچوں کے اخراجات اور پڑھائی کے اخراجات، بچوں کی تعلیم و تربیت، اور اگرچہ بیوی خود مالدار ہو جی لیکن اس کے باوجود بیوی کا خرچہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے۔ شوہر کے ذمے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی کی ہے، اس کے بعد بیوی کو کہتے ہیں کہ جاؤ جاب کرو، نوکری کرو، پیسہ کما کے لاؤ، جی اسی سے گھر چلاتے ہیں جی اور اسی سے اپنا خرچہ بھی۔ اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہاں تک بھی آج ہو رہا ہے کہ بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں، بیوی جاتی ہے سارا دن ہلکان ہوتی ہے، نوکری کرتی ہے، وہاں بھی دفتر میں پریشانیاں، ڈانٹ ڈپٹ جو کچھ بھی ہے، پھر گھر آ کر کھانا بھی بناتی ہے، تھکی بھی آئی ہے جبکہ شوہر گھر میں پڑا ہوا ہے پلنگ پہ، گھر میں آ کر گھر کے کام بھی کرے گی جبکہ دن بھر وہ تھکی بھی آئی ہے۔ مہینے کے آخر میں بیوی کی محنت، خون پسینے کی محنت کی جو کمائی، جو تنخواہ ہے، وہ شوہر کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ صحیح۔ یہ مفروضے اور خیالی اور تصوراتی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جی تو یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے اور بڑا ظلم ہے یہ۔ دین یہ کہتا ہے کہ شوہر کو، یعنی ایسا شوہر پھر رعب کیوں جما رہا ہے جو بیوی کی تنخواہ پہ پل رہا ہے؟ شوہر کو اللہ نے جو گھر کا بڑا بنایا ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی خود اللہ نے کہ خرچہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، صحیح، کہ شوہر نے خرچہ کیا ہے اور کر رہا ہے، کرے گا بالکل مرتے دم تک، کہ شوہر ہے دن بھر زمانے کے گرم سرد سے لڑتا ہوا، خون پسینے بہاتا ہوا، اور یہ کہ محنت و مشقت کرتا ہوا، شام کو جب گھر پہنچا ہے تو گھر میں بات چلے گی بیوی کی، تو یہ تو ناانصافی کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے شوہر گھر کا بڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خرچہ، پیسہ، یہ مالی انتظام شوہر کے ذمہ ہے، تو بات بھی اسی کی چلے گی، وہ گھر کا بڑا ہے۔ اور اس کے بعد اس سلسلے میں کچھ جی، اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ایک دوسری بات جو ہر شوہر کو کیا ہے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ ہمیشہ بیوی کے ساتھ اس طرح پیش آئے جسے کہا جاتا ہے التماس عذر، یعنی اگر کوئی شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ہمیشہ اس کے لیے کوئی عذر اور مجبوری تلاش ہے۔ صحیح، بتکلف۔ ہاں، بتکلف جو ہے، یعنی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، فوراً مشتعل ہونے کی بجائے پہلے یہ سوچے کہ شاید اس سے غلطی ہو گئی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، عذر تلاش، کوئی عذر، کوئی مجبوری اس کے ساتھ رہی ہو۔ جی، کیونکہ یہ چیز جو ہے جہاں تک عورت کا معاملہ ہے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اس کی تخلیق ہے بنسبت مرد کے کیا ہے کمزور ہے، جی، یعنی ذہنی طور پر، جسمانی قوت و طاقت میں، تو مرد اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے کہ ہاں میں تو یہ کام کر بیٹھتا، مجھ سے یہ بھول نہیں ہوتی، صحیح، یہ بات اپنے ذہن میں نہ رکھے، کیونکہ عورت کا معاملہ
مردوں سے کیا ہے مختلف ہے، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے لیے کیا ہے عذر تلاشنے کی کوشش کرے، اگر کوئی مجبوری اس کے ساتھ کیا ہے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے شوہر کے۔ اور یہی ہمیشہ کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے معاملہ رہا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، جیسے کہ حضرت انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، اتنے میں کیا ہے کوئی دوسری زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کچھ کھانے پینے کا سامان کیا ہے کسی کٹورے میں کسی برتن میں کیا ہے بھیجوایا اللہ کے رسول کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے گھر میں تھے اور خادم کے ہاتھ جو ہے بھیجوایا۔ جب وہ خادم لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صبر نہیں ہوا، جی صبر نہیں ہوا کہ سوکن کا معاملہ ہے، تو جھپٹ دیا اس طرح جو ہے اور ہاتھ کیا ہے اس سے کٹورے پر کیا ہے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ کٹورا نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا، اور جو کچھ کھانے پینے کا جو رہا ہوگا سامان وہ بکھر گیا، نیچے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فوری طور پر جو ہے اس کو سمیٹا اور جو ہے آپ خود اٹھے اور جو کھانا گرا ہوا تھا اس کو جمع کیا اور جو کٹورا برتن تھا پلیٹ یا کٹورا جو بھی تھا اس کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اس کو اپنے پاس رکھا اور صحیح سالم کٹورا کیا ہے اس گھر کیا ہے لوٹا، ہاں جس کے گھر سے جو ہے وہ آیا تھا، یعنی حضرت عائشہ سے وہ ٹوٹا تھا، انہوں نے ہاتھ مارا یا جو بھی ہے، تو حضرت عائشہ کے گھر سے ویسا ہی ایک برتن واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں بھیجوایا کہ جن کی طرف سے یہ برتن بھیجا گیا تھا، کہ نقصان ان کا ہو گیا، جس نے نقصان کیا اس کے گھر سے کہ وہی بھرے گا نقصان، لیکن غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا غارت امکم کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی سوکن کا معاملہ ہے، تو ادھر آپ نے کسی قسم کے غصے کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، نہ تو حضرت عائشہ سے کچھ کہا، بلکہ صرف حضرت عائشہ کا نام بھی نہیں لیا کہ دیکھو عائشہ نے یہ کیا غیرت ہے، بلکہ کہا غارت امکم، جی تمہاری ماں یعنی ام المؤمنین، یعنی وہ مقام جو ہے وہ برقرار رکھا، ان کو غیرت آ گئی، ان کو غیرت آئی، اتنا ہی کہتے رہے، یعنی وہی کہنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ان کے مزاج کو سمجھا، رعایت کی کہ ہاں یہ کمزور مخلوق ہے، فطری چیز ہے کہ عورت میں کیا اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے توڑا ہے اٹھو سمیٹو، جی خود اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور وہ کھانا سمیٹا اور ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا، جو کچھ بھی کیا خاموشی کے ساتھ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کیا، بیوی کو کچھ نہیں کہا اور نہ زبان سے برا کہا، بس یہ کہا کہ غیرت آ گئی ہے، اور نام بھی نہیں لیا کہ یہ عائشہ کو اتنی غیرت آ گئی، بلکہ وہ مرتبہ مقام برقرار رکھا کہ جو کوئی بھی وہاں دیکھ رہے تھے یا جو بھی تھے انہیں کہا کہ تمہاری ماں کو ذرا غیرت آ گئی، تو التماس العذر، عذر تلاش، ہاں کوئی انسان سوچے کہ بھئی کوئی اس کے ساتھ ہو گیا مسئلہ اس لیے اس نے ایسی حرکت کی ہے یا ایسی بات کی ہے، لہذا بگاڑ پیدا کرنے اور فتنہ برپا کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ورنہ یہ گھریلو زندگی رک جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی، بالکل۔ تو اس کے بعد مزید اس سلسلے میں شوہر کو کیا تعلیم ہے؟ اظہار المحبہ، جی ہمیشہ کیا ہے بیوی کے لیے محبت ظاہر کرے اپنی زبان سے اور عملی طور پر بھی، یعنی ہر ایسی بات کہنے کی کوشش کرے جس سے کیا ہے محبت میں اضافہ ہو، بیوی سمجھے کہ ہاں شوہر کی نگاہ میں میری قدر ہے، مقام مرتبہ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال کرے، ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے کیا ہے بیوی کو یہ معلوم پڑے کہ ہاں مجھ سے میرا شوہر کیا ہے محبت کرتا ہے، میرا مقام مرتبہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے ہمیشہ کیا ہے معمول رہا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عائشہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، یعنی اس میں آپ نے کوئی جھجک محسوس نہیں کیا اپنی بیوی کا نام لینے میں، بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ عائشہ۔ ادھر قابل غور بات یہ ہے کہ ظاہر سے حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا ہوگا تو کیا ان کے دل پر گزرا ہوگا، کیا خوشی محسوس ہوئی ہوگی،
پھر صحابہ کرام نے پوچھا فمن الرجال، یہ تو عورت ہے، ذرا بتائیے مردوں میں کون سب سے زیادہ جو ہے محبوب ہے، پسندیدہ ہے آپ کے نزدیک؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ادھر بھی قابل غور بات ہے کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ جب شوہر اس کے ماں باپ کو مقام عزت دے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کسی اور مرد کا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے کیا ہے ان کے باپ، اور کہا بھی ابوہا۔ یہ کہہ سکتے کہ ابو بکر، بلکہ ابو بکر کا نام نہ لیتے ہوئے آپ نے کہا کہ ابوہا، انہی کی طرف منسوب کیا، رشتہ انہی سے جوڑا، انہی سے رشتہ ہے کہ عائشہ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، اور مردوں میں جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے تو وہ بھی عائشہ ہی کا باپ ہے، عائشہ ہی کا باپ، جی، کہ ادھر ہی رشتہ جوڑا۔ بالکل یہ چیز ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ زبان سے جو ہے اظہار کرے محبت کا، اور اسی طرح اپنے اعمال، اپنے حرکتوں سے بھی، جیسے کہ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ جب میں کچھ کھاتی یا پیتی کسی برتن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا منہ اسی طرف لگاتے جس طرف میں نے جو ہے منہ لگا کر کیا ہے پانی پیا یا کوئی چیز مشروب پی یا کھائی پی ہے۔ تو یہ بھی بہت سے لوگ تو اسے اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت ہمارا جھوٹا پیے، ہم کیوں اس کا جھوٹا کھائیں پیئیں، کہ عزت کے خلاف ہے۔ ایسا یہ بہت ہی سب سے زیادہ عزت تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ تو اسی برتن میں کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، صحیح، بلکہ اس جگہ جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ بھی کہاں سے پانی پیا ہے۔ صحیح، چیزائے کہ آج کا انسان جو ہے اور پتہ نہیں اللہ کی اس کی عزت ہے بھی یا نہیں، یا کیا مقام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی، اور پھر اس قسم کی باتیں کہ جو ہے بیوی ہمارا جھوٹا جو ہے وہ کھائے پیے اور خود جو ہے اس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں، تو یہ اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ چھوٹا پن ہے، چھوٹی سوچ کی عکاسی ہے۔ اور بلکہ اسی حوالے سے اگر سوچا جائے تو انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ سب سے بڑھ کر انسان کی جو تمنا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے خوش رہیں۔ جی، تو بچوں کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو بچے خوش رہیں گے۔ چلیے اپنی بیوی کے لیے نہ صحیح، بچوں کی ماں کہ ہماری میٹھی گفتگو، ہمارے یہ کام، ہمارے یہ انداز بیوی کی خوشی کے لیے نہ صحیح، تو بچے تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، سب سے اچھے لگتے ہیں، تو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ہی آدمی ان کی ماں کے ساتھ عزت کا معاملہ روا رکھا کرے۔ اور بچے عموماً کیا ہے، فطرتاً کیا ہے، ماں کے ساتھ زیادہ جو ہے ان کا وہ رجحان اور میلان ہوا کرتا ہے، تو بچوں کی خوشی کے لیے ہی آدمی ان کی ماں کو ذرا جو ہے عزت دے دیا کرے اور اچھا سلوک اس کے ساتھ روا رکھے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ بچوں کی ماں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو بچے باپ سے متنفر ہونے لگتے ہیں، اور ان کے دلوں میں باپ کے لیے نہ محبت نہ عزت، بلکہ ایک فریق بن جاتے ہیں، ایک پارٹی بن جاتی ہے۔ باپ کے عدم موجودگی میں جو ہے شاید باپ کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان نے جو ہے شادی کی، اتنا خرچہ اٹھایا، خود کو ہلکان کیا، خون پسینہ بہایا، بچوں کے لیے اخراجات، یہ وہ ان کی ضروریات کا انتظام، پھر وہی بچے بڑے ہونے کے بعد باپ کی عزت کرنے کی بجائے، باپ کا سہارا بننے کی بجائے اور باپ کا دست و بازو بننے کی بجائے اگر وہ باپ سے متنفر ہوں، باپ کے خلاف ہوں، باپ کے دشمن ہوں، تو کیا ملا ایسے انسان کو زندگی بھر جو ہے کما کر ان کو دیتا رہا؟ تو ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کچھ ایسی مخصوص تعلیمات جو کہ میاں بیوی میں سے صرف شوہر کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ برقرار رہے، قائم و دائم رہے۔ تو اس سلسلے میں شوہر کو انفاق یعنی جو مالی ضروریات ہیں بیوی کی، بچوں کی اور گھر کی، تو یہ ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھانا چاہیے، اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، جہاں تک بیوی کا معاملہ ہے تو اس پر جو خرچ ہو وہ شوہر کو جو ہے فراخ دلی کے ساتھ، اسراف فضول خرچی سے بچتے ہوئے فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور یعنی کنجوسی سے بھی بچتے ہیں۔ ہاں،
یہ شوہر پر کیا ہے ایک تاکیدی حق ہے بیوی کا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. صحیح ہے. تو مردوں ہی پر کیا ہے ان کی روزی روٹی رزق اور ان کا لباس معروف جو ماحول ہے اس کے مطابق کیا ہے تم پر کیا ہے لازمی ہے. جی. اور اس کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی اس حق کو ایسے ہی ضائع نہ کرے. انسان جو ہے گنہگار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو ضائع کر دے، ان کی پرواہ نہ کرے جس پر کیا ہے خرچ کرنا جو ہے اس پر کیا ہے لازمی تھا. بیوی ہے، بچے ہیں، ان پر خرچ کرنا مرد پر لازم ہے. ان کو ایسے ہی ضائع کر دینا، ان کی ضروریات کو پورا نہ کرنا، کنجوسی بخالت سے کام لینا، یہ گنہگار ہونے کے لیے انسان کے لیے کیا ہے کافی ہے. صحیح. بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے شوہر کو کہ میں اپنی بیوی اور بچوں پر جو کچھ خرچ کر رہا ہوں یہ میرے لیے ثواب ہے، صدقہ ہے. ثواب کی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا ہے صدقے کا اجر ثواب دیتا ہے. جی بالکل. یہاں تک کہ اگر صدق دل اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر بھی کیا ہے تمہیں کیا ہے اجر ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی خود اگر اپنے ہاتھ سے کھانا کھا رہی ہے تو جو ایک ایک لقمہ وہ ڈال رہی ہے اپنے ہاتھ سے ہی. جی. تو یعنی شوہر اپنے ہاتھ سے ڈالے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بیوی اپنے ہاتھ سے جیسے روز کھانا کھاتی ہے تو آدمی دیکھے، بیٹھ کر دیکھے اور سوچے، اس بات کو تازہ کرے کہ ایک ایک لقمے کے ساتھ انسان یہ سوچے کہ میرے لیے صدقے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. تو یوں اس کے دل میں گویا کہ ایک طرح سے خوش دلی پیدا ہوگی، بیزاری اور تنگی کی بجائے. ورنہ یہ کہ جیسے بیوی نے کہا کہ بھئی تکلیف ہے، فلانا ہے، ایسا ویسا، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں میں، تو اب لے جانا تو پڑے گا، اس لیے کہ اگر خرچہ نہیں کرے گا تو پھر وہ کورٹ کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر دینی احکام بھی ہیں. لیکن اب سن کر آدمی کہے کہ اچھا اور ابھی تو اب پھر ہی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، درد سر. تو اس قسم کی باتیں کیوں سناتا ہے کہ جب اس کا ایک فریضہ ہے دنیاوی قانون کے لحاظ سے بھی، دینی قانون کے لحاظ سے بھی، اور یہ اس کا دینی فریضہ ہے، دینی حصہ ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یوں ایسی بیزاری اور ایسا لہجہ اور ایسا انداز اور موڈ بگاڑنے کی جو ہے نہ ضرورت ہے اور نہ یہ کوئی انسانی معاملہ ہے. تو یعنی انسانیت کے خلاف ہے. تو اور کچھ فرمائیے اس بارے میں کہ انسان کو چاہیے کہ بہترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یعنی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین بن کر رہے، اور میں تم سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہوں. یعنی انسان وہی بہترین انسان ہے، اسی انسان کو مقام مرتبہ بلند حاصل ہے جو اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہے اچھی زندگی گزارے، اچھے سلوک کے ساتھ کیا ہے پیش آئے، ان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو کیا ہے بچائے، بلکہ ہمیشہ اپنی طرف سے کیا ہے ان کو خیر و بھلائی پہنچائے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معمول رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے تو بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یعنی پکوان ہے اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے مردوں کو، گھر کی صفائی ستھرائی ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ رہا. اپنے کام بھی خود کیا کر لیا کرتے تھے. کپڑا پھٹ گیا ہے تو پیبند خود لگاتے تھے، جوتا پھٹ گیا ہے تو خود اس کی سلائی مرمت کر لیتے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو ازواج مطہرات تھی ان کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج اگر کبھی ضرورت پڑ گئی کہ بیوی کی طبیعت ناساز ہے یا اور کوئی وجہ ہو گئی، اگر کبھی آدمی اٹھ کر گھر میں یہاں تک کہ کبھی جھاڑو بھی لگا لے، صفائی کر لے، آج کل تو ویکیوم کلینر ہے، مشینیں ہیں، یا کپڑے دھونے پڑ گئے، یا اگر کھانا پکانا آتا ہے تو کبھی خود بھی پکا لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ بیوی بیمار ہے بستر پہ پڑی ہے تو بس آ کر اسی کو جگائے اور اٹھائے کہ چلو اٹھو کام کرو. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح یعنی اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر اور یہ رشتہ قائم دائم رہے اور بچے خوش رہیں، آباد رہیں، تو جس طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ صاف ستھری ہو، تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیوی کے سینے میں بھی دل ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ شرم کی وجہ سے کچھ اپنی زبان سے کہتی نہیں،
تو انسان کو چاہیے کہ خود بھی صاف ستھرا رہے گھر میں، بالکل زینت اختیار کرے، زینت اختیار کرے، یعنی کہ اچھے کپڑے اور خوشبو ساری باہر جانے کے لیے، گھر میں بھی صاف ستھرا رہے، گندہ نہ رہے۔ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہی سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، منہ کی جو ہے صفائی کہ ایسا نہ ہو کہ بات کرتے وقت کسی کو کچھ ناگواری محسوس ہو۔ تو خود بھی گھر میں بھی انسان صاف ستھرا رہے، جیسے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیوی صاف ستھری رہا کرے۔ اور مزید اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں آخر میں کہ اس بارے میں وہ خاص باتیں جن کا بطور خاص بیوی کو خیال رکھنا چاہیے، جی کچھ فرمائیے۔ جی، ایک بنیادی بات گزر چکی ہے اس سے پہلے، وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، صحیح، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری یہ لازم ہے، اور اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے عورت سے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو جنت میں چاہے جس دروازے سے چاہے وہ کیا ہے جنت کی داخل ہو سکتی ہے۔ تو ان باتوں میں نماز ہے، رمضان کا روزہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت، یہ سب فرائض میں سے ہیں۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی اور ساتھ یہ کہ عورت کی ذمہ داریاں کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں، مرد کی تو بہت لمبی چوڑی ذمہ داریاں ہیں دین میں، تو بیوی کے لیے، عورت کے لیے تو اتنا مختصر سا معاملہ ہے، یہ کتنے 4-5 کام ہیں، اگر یہ کر لے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس میں سے شوہر کی اطاعت، نماز کی پابندی اور رمضان کے روزے اور اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی فرما برداری، بس اور کچھ بھی نہیں، ہو گیا کام، جنت میں داخلہ یقینی ہو گیا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ شوہر کی حاضری میں اگر وہ موجود ہے گھر پر تو بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھے، بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کہا آپ نے لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذنه، عورت کوئی روزہ اس وقت تک نہ رکھے اگر اس کا شوہر موجود ہے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لے، یعنی نفل روزہ رمضان کا روزہ رکھ سکتی ہے، اس میں شوہر کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تو روکنے کا کوئی حق ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ جہاں تک نفل روزے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اگر شوہر موجود ہے گھر پر تو اس سے اجازت لے لے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شوہر کے دل میں اگر رغبت ہو، پھر وہ دیکھے کہ یہ تو روزہ رکھے بیٹھی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے خیالات ادھر ادھر بھٹکنے لگیں، یا یہ کہ معاملہ جو ہے وہاں خوشگوار ماحول کی بجائے ناخوشگواری کا عنصر جو ہے نمایاں ہونے لگے، تو اس چیز کو روکنا مقصود ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر میں بھی جس طرح روزہ بغیر شوہر کی اجازت کی نہ رکھے اگر شوہر حاضر ہے، اسی طرح شوہر کے گھر میں بھی کسی ایسے آدمی کو داخل نہ ہونے دے کہ جس کے داخل ہونے سے شوہر کی ناراضگی ہو۔ شوہر کی اجازت ضروری ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا آنا جانا گھر میں ہوتا ہے کہ شوہر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بعض افراد کے گھر میں آنے جانے سے، اگرچہ شاید شوہر کے اپنے رشتہ دار ہوں یا بیوی کے اپنے رشتہ دار ہوں یا کوئی عام تعلقات والے ہوں، تو شوہر جو ہے پابندی لگاتا ہے کسی بنا پر، تو اس کی پابندی کا کیا لحاظ رکھا جائے، بغیر اس کی اجازت کے کیا گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح عورت کو چاہیے کہ شوہر کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کیا ہے خرچ نہ کرے، بغیر اس کی اجازت خرچ نہ کرے، الا کہ اگر شوہر جو ہے کنجوسی بخالت سے کام لیتا ہے تو حسب معمول یا جو ماحول ہے دستور کے مطابق اس کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہے، یعنی معقول حد کے اندر، معقول حد کے اندر اس کی بغیر اجازت کے لے سکتی ہے، اگر شوہر گھر کے خرچے کے لیے، جی اگر شوہر حق ادا نہیں کر رہا ہے، ورنہ حق ادا کرتا ہو شوہر اور اس کے بعد کچھ نکالنا چاہے اس کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے، تو یہ غیر مناسب عمل ہے، اس کی اجازت لے لینی چاہیے۔ یہ چیز ہیں بالکل۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح شوہر کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرے، کسی قسم کی تکلیف اور اذیت اس تک جو ہے نہ پہنچنے دے، زبان سے، اپنی حرکت سے، اپنے کردار سے کسی بھی طرح جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤذی امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا۔ عورت کی سخت وعید ہے اس حدیث میں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو جائز نہیں کہ دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے، جب تک اگر تکلیف پہنچاتی ہے
تو جنت میں جو حور عین ہیں اس کے شوہر کے لیے وہ کہتی ہے لا تؤذی، کہ تم اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، قاتلک اللہ، اللہ تمہیں کیا ہے ہلاک کرے، فإنما هو عندك دخیل، وہ تمہارے پاس تو کچھ دیر کے لیے ہے، کچھ وقتی ہے، اور عن قریب ہے کہ تمہیں چھوڑ کر کے ہمارے طرف کیا ہے رخصت ہوگا۔ تو اس حدیث کو بالکل وعید ہے، ہمیشہ جو ہے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کسی قسم کی کیا ہے تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ذرا سی بات پر عورت کی زبان سے جو ہے یہی بات نکلتی ہے، یہی جملہ گویا کہ زبان کی نوک پر رہتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو کہتی ہے کہ آج تک تم سے تو کوئی بھلائی، کوئی خیر مجھے نظر ہی نہیں آئی، نصیب ہی نہیں، ناشکری۔ تو اس بارے میں فرمائیے۔ ناشکری سے ہمیشہ انسان عام طور پر بچائے، اور بالخصوص عورتوں کو جو شوہروں کے ساتھ جو ہے بیویاں بن کر زندگی گزارتی ہیں، ان کو کیا ہے ناشکری سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یعنی اگرچہ جو ہے کچھ تکلیف پہنچ جائے کبھی شوہر سے، لیکن ناشکری کی زبان کیا ہے نہ اختیار کرے۔ اس سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، شوہر کی ناراضگی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اس میں کیا ہے ناراضگی پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی قیامت والے دن رحمت اور شفقت کی نگاہ سے اس عورت کو نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرے، حالانکہ وہ اس سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں رکھ سکتی، یعنی محتاجی ہے، بالکل محتاجی ہے، پھر اس کے باوجود بھی جو ہے ناشکری بن کے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کے لیے کیا ہے ناراضگی ہے۔ صحیح ہے۔ بلکہ ایک اور اہم ترین حدیث ہے کہ یا معشر النساء تصدقن، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو جہنم میں داخل کی جاتی ہیں وہ عورتیں ہیں۔ درست۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے زبان گندی کرنا، بد زبانی، لعنت ملامت، زبان درازی، اور اسی طرح اپنے شوہروں کی کیا ہے ناشکری۔ تو اگر عورت ان دونوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو یقیناً کیا ہے جہنم سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں مردوں کی بنسبت، اور وجہ یہ ہے کہ ذرا سی بات پر لعنت ملامت کرتی ہیں، لعن طعن، اور یہ کہ شوہر کی نافرمانی، ناشکری کیا کرتی ہیں، جتنا مرضی دے دے پھر بھی کہ کیا ملا ہے، تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ چیز عورت کو جہنم میں پہنچانے والی ہے، تو اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، وإیاکم، بارک اللہ فیکم۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ سبھی کے گھر ہمیشہ ہنستے بستے رہیں، آباد رہیں، اور یہ رشتے میاں بیوی کے رشتے ہمیشہ قائم و دائم رہیں، ہر گھر جنت کا نمونہ پیش کرتا رہے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔